अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नावल ख़याल यार हिस्सा दोयम। वीडियो के आगाज़ से पहले तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त है कि नए आने वाले नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि तमाम वीडियो अपडेट्स बाकायदगी से नाज़रीन तक पहुंचती रहें और हमारे चैनल की हौसला अफजाई भी होती रहे। पता नहीं मोहब्बत के नाम पर हम अपनी सारी गैरत क्यों बेच देते हैं। कभी मुझे अपने छोटे भाइयों से मोहब्बत थी, लेकिन किसी भी खूनी रिश्ते की मोहब्बत मुझे एहसन की मोहब्बत से नहीं रोक सकी। मेरे छोटे भाई ने अम्मा से कहा कि क्यों घुसने दिया इन्होंने मुझे घर में, नकाल बाहर करते मुझे। इसी की वजह से हमें इज़्ज़त की तलाश के लिए मुल्क से बाहर आना पड़ा। तुम जानती ही हो ज़ोया कि हमारे माशरे में लड़कियों के ऐसे इक़दाम को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। इन्हें माफ़ तो बिल्कुल नहीं किया जाता। पापा, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, इतना बड़ा दिल नहीं रखते। मुझे तो अल्लाह भी शायद ही माफ़ करे। इंसान के पैमाने पर अल्लाह की रहमदिली को ना रखो। तुम बहुत ज़्यादा सोचने लगी हो। यही तो मसला है पापा, जब सोचना चाहिए था तब नहीं सोचा। आप जानते हैं हुआ क्या था? मेरी आँखों के सामने एहसन का चेहरा आ गया था। इंसान के सामने इंसान ही मोहब्बत में ढल कर आ जाए तो इसके हवास खो जाते हैं, वो अक्ल से बेगाना हो जाता है। एहसन बहुत लापरवाह हो गया है तुमसे। मैं करता हूँ इससे बात। जब मैंने अपनी ज़िंदगी से लापरवाही बरती तो बदले में मुझे भी लापरवाही मिलनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम था कि एक हंसती खेलती शौख़ व चंचल लड़की इतनी जल्दी खुद पर ऐसे बुढ़ापा तारी कर सकती है। वो तलखी से हंसती। जवान तो वो रहता है जो खुश रहता है। तो खुश रहा करो ना, हम हैं सब तुम्हारे साथ ज़ोया, परेशान मत हुआ करो। दादा जान ने कहा, अब तो सिर्फ़ सद्दम के लिए परेशान रहती हूँ, इसका ख्याल रखेंगे ना आप? मैं, तुम और एहसन हम सब मिलकर रखेंगे इसका ख्याल। तुम इतनी मायूस क्यों हो गया? दिल में बड़े खौफ छुपे हैं पापा। नाउम्मीदी मेरे दिल पर काबिज़ रहती है। सद्दम से बातें किया करो, देखो कितनी छोटी सी है वो, कितनी प्यारी बातें करती है। सब ठीक हो जाएगा ज़ोया, पापा जान ने कहा। एहसन रज़ा ने घर आना छोड़ दिया था। वो घर के अखराजात के लिए पैसे देने आते और चले जाते। अब इनके लिए ज़ोया की बस इतनी सी अहमियत रह गई थी। वैसे भी आजकल वो अपनी दूसरी बीवी नौरीन से मोहब्बत कर रहे थे और नरीन को इनका यहाँ आना पसंद नहीं था। ज़ोया की बीमारी बढ़ने लगी तो ज़ाकर रज़ा इन्हें रज़ा हाउस ले आए। रज़ा हाउस जहाँ सद्दम की छोटी चची एहसन की साबका मंगेतर नरगिस रहती थी और इसकी सौतेली माँ नौरीन। ये दो लोग इन दो लोगों को पसंद नहीं करते थे। नौरीन ने दबा और नरगिस ने खुलकर एतराज़ किया, लेकिन ज़ाकर रज़ा ने किसी की नहीं सुनी। वो और क्या करते? एहसन को ज़ोया की फ़िक्र नहीं थी। ज़ोया बीमारी में सद्दम के साथ अकेली रहती थी। इस हालत में ज़ोया को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। कितनी बुरी जगह थी वो, जहाँ एक बीमार और बीमार होने लगा था। ज़ोया इन दोनों की नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकी। वो खाली हाथ थी, इसके पास अपना कुछ भी नहीं था, शौहर भी नहीं था। अगर एहसन अब ज़ोया से और मोहब्बत नहीं कर सकते थे तो ख्याल तो रख सकते थे ना। रातों को ज़ोया तकलीफ़ से कराहती तो इसके पास सिर्फ़ सद्दम होती थी। एहसन अपनी बीवी के साथ होते। सद्दम में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वह रात को इन पहरों में अपने बाप के कमरे का दरवाज़ा बजाकर इन्हें अपनी माँ के पास ले आए। उल्टा वो तो खुद भी ज़ोया के साथ रोना शुरू कर देती थी। नरगिस को इनका वजूद घर में किसी सूरत बर्दाश्त नहीं था। वो सद्दम के सामने ज़ोया को ये जताने आ जाती कि ये बीमारी ज़ोया के लिए सज़ा है। वो घर से भागी हुई लड़की थी, इसे चैन कैसे मिल सकता था? ये अंजाम था इस गुनाह का जो ज़ोया ने एहसन को नरगिस से छीन कर किया था। अंजाम इस गुनाह का जिसकी तौबा वो दिन रात किया करती थी। अल्लाह मुझसे
ساری نعمتیں چھین لے، گوئی اللہ کی شان نہیں، لیکن میں ہر جانہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں چاہتی ہوں وہ میرے جسم، میرے سکون، میری روح سے ہر طرح کا ہر جانہ لے لے، بدلے میں اس تکلیف کو کم کر دے جو میرے ماں باپ نے جھیلی۔ روز اول جب والدین سے ان کے فرائض کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ میرے والدین سے میرے گناہ کا سوال نہ کرے کہ میں ایسی تنزلی کا شکار کیوں ہوئی، ان سے کہاں کوتاہی ہوئی کہ میں نے ایسی غلطی کی۔ میں ایک عرصہ خود کو یہ تسلی دیتی رہی ہوں کہ میں نے نکاح کیا ہے، شرعی حکم پورا کیا ہے، میری کوئی غلطی نہیں۔ وہ ایک عرصہ میں مجھے یہ تسلیاں درکار رہیں کہ شرعی کاموں میں ایسی بے سکونیاں نصیب نہیں ہوتی۔ دنیا کے کسی بازار سے اگر مل سکتا تو میں گزرا وقت لے آتی، پھر اس وقت میں ایک نصیحت لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ جس چیز کی چاہت سمندری طوفانوں کی حیثیت اختیار کر لے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ کشتی ڈوبنے سے یا پاش ہونے سے بچ بھی گئی تو بے سمت ہونے سے نہیں بچے گی۔ زویا رات دن روتے رہے تھے، یہی بڑبڑاتی رہتی تھی۔ کتنی بار احسن سے کہہ چکا ہوں کہ تمہارا خیال رکھا کرے، جاگ کر رضا شرمندہ ہوتے وہ میرا خیال نہ رکھیں، لیکن صدم تو ان کی بیٹی ہے نا، ان کی اس کی ضرورتوں میں محبت اور توجہ بھی شامل ہے۔ تمہارے پاس لاتا ہوں احسن کو، سمجھاتا ہوں اسے، انہیں صرف صدم کے لیے سمجھا دیں پاپا، صدم کو اپنے سینے سے لگا دیں۔ زویا نے کہا، بیٹی ہے احسن کی زویا، کیسی باتیں کرتی ہوں؟ باپ کی محبت ایسی ہی لکی چھپی ہوتی ہے، کاش ایسا ہی ہوتا، لیکن اوصاف کے لیے احسن کی محبت لکی چھپی نہیں۔ میرے لیے اوصاف بھی صدم جیسی ہی ہے، لیکن احسن کے لیے صدم اوصاف جیسی نہیں۔ کچھ بچے لاڈلے بھی ہوتے ہیں، پاپا نے کہا۔ وہ صدم کو لاڈلی نہ رکھیں، لیکن اس سے پیار تو کریں۔ کیا میری محبت کے ساتھ میری اولاد کی محبت بھی ختم ہو گئی اس کے دل میں؟ احسن ایسا ہی رہا ہے، جتنا ضدی اتنا ہی غیر یقینی۔ پہلے ضد سے نرگس سے منگنی کی، پھر تم سے شادی کر لی۔ کاش میں بھی یہ جان جاتی احسن اتنے بغیر یقینی ہیں کہ ان کی محبت پر اتنا یقین نہ کرتی۔ زویا نے لمبا گہرا سانس لیا، لیکن افسوس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے پاس کہنے اور ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ تھا، لیکن وہ جان چکی تھی کہ جس امتحان میں وہ پہلے سے ہی ناکام قرار دی جا چکی تھی، اس امتحان کے دلائل سے پاس کرنے کی کوشش بھی ناکارہ قرار دی جائے۔ احسن کو اپنی زندگی میں واپس لانے سے زیادہ انہیں صدم کو رضا ہاؤس میں مستحکم کرنے کی فکر تھی۔ انہیں صدم کے مستقبل کی فکر تھی۔ اسے میری درخواست سمجھ لیں یا منت، میں ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ صدم آپ ہی کا خون ہے پاپا۔ ہاتھ جوڑ لینے کے لیے تیار زویا نے پاپا اور ان کے ساتھ کھڑے عقیل کو دیکھا۔ صدم ہمارا خون ہے تو تم بھی ہماری بہو ہو، تم اتنی فکر مند کیوں ہو زویا؟ پاپا نے کہا، ابھی وہ 13 سال کی ہے، ہم ہیں نا، تمہیں بھی اللہ سلامت رکھے، احسن کو بھی۔ اتنی فکر نہ کرو، اتنا ہلکان نہ کرو خود کو، تمہیں کوئی موذی مرض نہیں ہے، تم خواہ ٹینشن لینا چھوڑ دو بس۔ سوچ کر تم اپنی صحت تباہ کر لی ہے۔ ڈاکٹرز بار بار کہتے ہیں کہ خوش رہا کرو، ناقدری سے بڑھ کر کون سا مرض مہلک ہوگا؟ بس آپ مجھے مطمئن کر دیں، 13 سے 18 اور 18 سے 20-22 ہونے میں کتنا وقت لگے گا پاپا؟ میری ایک ہی بیٹی ہے، آپ سے کیسے کہوں کہ اس کی کتنی فکر ہے، اس کے اکیلے رہ جانے کا خیال۔ درد بے جان لیوا ہے، اس درد کی دوا مجھے کرنے دیں، مجھے دلی سکون دے دیں پاپا۔ رادا نے عقیل کی طرف دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، عقیل فوراً بولے۔ وہ احسن سے چھوٹے تھے، مزاج میں ان سے بہت مختلف تھے، وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتے تھے، اس لیے احسن کی منگیتر نرگس سے بھی شادی کر لی تھی۔ میرے 3 بیٹے ہیں، جس کے لیے چاہیں ہاں کر دیں بھابھی کو۔ ساکر رضا نے کچھ دیر تک سوچا۔ زمان شرجیل تو کافی بڑے ہیں صدم سے، ہادی ٹھیک ہے، پاپا نے کہا۔
نرگس مجھے پسند نہیں کرتی، لیکن صدام احسن کا خون ہے۔ پاپا آپ اس بات کا خیال رکھیے گا، وہ احسن کی بیٹی ہے۔ ہادی اور صدام کا رشتہ پکا سمجھے بھابھی، عقیل نے کہا۔ نرگس کی فکر نہ کریں، وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے خاندان کا حصہ ہے صدام، میرے بھائی کی اولاد ہے۔ عقیل نے دہرایا کہ زویا کو ہر طرح سے تسلی دینی چاہیے۔ مجھ سے وعدہ کریں، زویا نے التجائیہ کہا۔ میرا وعدہ ہے بھابھی، صدام ہماری ہی بیٹی بنے گی۔ اگر آپ چاہیں تو نکاح کر لیتے ہیں۔ نہیں نہیں، مجھے اعتبار ہے آپ پہ عقیل بھائی، بچے ابھی چھوٹے ہیں، نکاح ٹھیک نہیں رہے گا۔ بس آپ کی زبان کافی ہے، لیکن یہ زبان کافی نہیں رہی اب۔ 3 دن بعد زویا کا انتقال ہو گیا۔ صدام اکیلی رہ گئی۔ ایک وقت میں اس کے پاس ایک ہی کیوں ہوتا تھا، ماں تھی تو ہادی نہیں تھا، ہادی ملا تو ماں نہیں رہی۔ اب ہادی وہ بھی اپنی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ رشتوں کا احترام کرنا، زویا نے اسے اچھی طرح سے ہادی اور اس کے رشتے سے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ ہادی سے زویا کی طرح ہی محبت کرنے لگی۔ اس نے زویا والی غلطی نہیں دہرائی تھی، نہ اس نے کسی اور کی طرف دیکھا تھا، نہ کسی اور کے بارے میں سوچا تھا۔ ہادی کے ساتھ اسے اپنا رشتہ پورا نبھانا تھا، اسے اپنے رشتے کا احساس تھا۔ ہادی کو میری امانت سمجھ لو صدام، خیانت نہ کرنا کبھی، جیسے میں نے اپنی ماں سے کی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھنا۔ زویا کی یہ التجا تھی۔ اس نے امانت میں خیانت کی، نہ کسی اور کی طرف دیکھا۔ ایک صرف ہادی ہی تھا صدام کی زندگی میں۔ تمہاری اس گھر میں اتنی ہی حیثیت ہے کہ تم احسن کی بیٹی ہو، تم اتنی ہی بے وسعت ہو جاتی ہو کیونکہ تمہاری ماں زویا ہے۔ ہادی سے شادی ہو جائے گی تو تم معتبر ہو جاؤ گی، خاندان سے جڑ کر رہو گی تو ٹھیک رہو گی، ورنہ زویا کی طرح اکیلی ہسپتال میں بستر پر پڑی موت کی آمد کی چاپ سنو گی۔ وہ خاندان کی حیثیت کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ اس کا خاندان ہادی تھا، اس کی زندگی اس کی ماں کے پسند اور اس کے ہونے والا شوہر ہے۔ وہ اس سے محبت میں حدیں پار نہ کر دیتی تو کیا کرتی؟ وہ اس کے نام کے ساتھ ساتھ نہ لیتی تو مر نہ جاتی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ ہادی وہاں سے گزرا۔ اسے روتا دیکھ کر وہ اندر آ گیا۔ وہ زویا کی وفات کے 8 ماہ بعد کا وقت تھا۔ پہلے وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بس کرو نا رونا صدام، اس نے اسے اپنے ساتھ لگا کر اتنے پیار سے کہا، ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے کہ صدام نے سچ میں رونا بند کر دیا۔ وہ اس کے سینے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ زویا کے سینے کے ساتھ لگی ہو۔ وہ محبت جو کھو گئی تھی وہ اسے پھر سے حاصل ہو گئی تھی۔ وہ پناہ جو وہ ڈھونڈتی پھرتی تھی وہ ہادی کے سینے لگتے ہی میسر آ گئی۔ کتنی ہی دیر وہ ہادی کے سینے پر اپنے آنسو بہاتی رہی۔ میرے کمرے میں اتنی ساری گیمز رکھی ہیں، جاؤ اور جا کر ان سے کھیلو، لیکن ایسے مت رو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ نہیں، مجھے بھی اچھا نہیں لگتا رونا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب رونا نہیں، آؤ دادا سے کہتے ہیں وہ ہمیں آئس کریم کھلائیں، ہادی نے کہا۔ اسے ساتھ لے کر وہ دادا کے پاس آ گیا۔ وہ تینوں ساتھ مل کر آئس کریم کھانے گئے۔ پھر زویا کو یاد کر کے وہ دوبارہ روئی، ضرور، مگر اکیلے رہ جانے کے شدید غم سے نہیں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر لیتی تھی کیونکہ ہادی کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور جو ہادی کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ اسے اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہادی کو یہ لگے کہ وہ اس کی بات نہیں مانتی۔ وہ ہادی کی ہر بات ماننا چاہتی تھی۔ وہ تو ہادی سے ہر بات بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جھجک جاتی تھی۔ کچھ نرگس کا خوف تھا، اور آتے جاتے ہادی کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تو دیکھ لیتی تھی، لیکن اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ لیکن ایک دن یہ خوف بھی جاتا رہے گا، کوئی وقت سے پہلے ہی آپ کو بتا جائے کہ آپ کو انعام میں کیا ملنے والا ہے، تو وقت کٹتا ہی نہیں۔ وہ ہادی اپنے انعام کے ملنے کے دن کے انتظار میں وقت کو بمشکل کاٹ رہی تھی۔
رضا ہاؤس میں 4 خاندان آباد تھے: تایا جی، احسن، عقیل اور صدم۔ وہ اکیلی ہی خاندان بناتی تھی کیونکہ وہ زویا کی بیٹی تھی۔ سب اپنے اپنے الگ خاندان کے ساتھ مکمل تھے، جبکہ وہ زویا کے بغیر بالکل ادھوری تھی، اور اوصاف پورے رضا ہاؤس کو مکمل کرتی تھی۔ اوصاف جگمگاہٹ تھی اس گھر کی، وہ احسن کی جان تھی، دادا کی باربی، تایا کی کرکٹ ٹیم کی کیپٹن، پھپھو کے بچوں کی سنڈریلا۔ اوصاف تھی، سب کے لیے سب کچھ تھی، ہر خوبی، ہر صفت، ہر رنگ لیے۔ اس کی آنکھیں گہری سبز تھیں، بے حد سفید رنگت، سنہری اور ڈارک براؤن بال تھے۔ وہ انسانوں کے لیے بنی بنائی پری تھی۔ تایا جی کی عریشائی سے خاص طور پر تیار کروا کر اپنے کالج فنکشن میں ساتھ لے جایا کرتی تھی۔ پھپھو کے بڑے بیٹے فرید نے اس کا پورٹ فیلو بنوایا، ایڈ کمپنیز میں گڈ لاک ماڈلنگ کے لیے بھی بھیج دیا۔ پھر اوصاف نے ملک اور بیرون ملک کے کئی نامور برانڈز کے اشتہارات میں کام کیا۔ وہ ایک ایمبیسڈر لک بن گئی تھی۔ جب وہ لوگ گھومنے کے لیے جاتے تھے، لوگ رک رک کر 21 تصویریں بناتے تھے۔ اس کی ساری تعریفیں کم تھیں، اس پر ساری تعریفیں ختم تھیں۔ وہ اس گھر میں موجود ہر شخص سے زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ اوصاف باربی ڈول، ماڈل گرل، فیمس سنڈریلا، اتنا سب کچھ اور پھر ہاتھی بھی۔ وہ سب کا سب کچھ لے لیتی، اس کا صرف ایک ہاتھی چھوڑ دیتی۔ پاپا کی ساری محبت اس کے پاس تھی، اس کی محبت چھوڑ دیتی۔ سب لڑکیاں لاہور کالج جاتی تھیں، صدم بھی وہیں گئی، مگر اوصاف کولمبس جانا تھا۔ اوصاف کو کولمبس جانا تھا کیونکہ وہاں ہادی تھا۔ دادا اسے وہاں بھیجنا نہیں چاہتے تھے، انہیں وہاں کا ماحول پسند نہیں تھا، مگر ہادی کو جانا تھا تو اوصاف کو بھی جانا تھا۔ وہ ہر اس جگہ موجود ہوتی جہاں ہادی موجود ہوتا تھا۔ خاندان بھر سے اس کی دوستی مشہور تھی۔ ان دونوں کی دوستی نہ جانے کب شروع ہوئی، تب جب ہادی اسے بیبی کار میں بٹھا کر لان کی سیر کرواتا یا اس کے ساتھ کرکٹ اور والی بال کھیلتا۔ شاید تب جب وہ اسے بائیسیکل چلانا سکھاتا تھا۔ تب جب دونوں دادا کی کار میں چپکے سے ان کے پوچھے بغیر لے جانے لگے۔ اسی وقت سے دونوں ساتھ ساتھ سب کچھ کرنے لگے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ رہتے رہتے ساتھ ہی ہو گئے۔ کالج جانے سے پہلے دونوں میں پہلی بار لڑائی ہوئی تھی۔ لڑائی کی وجہ وہ لڑکیاں تھیں جو ہادی سے فری ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو ہادی کو میوزک بینڈ کے تیسرے کنسرٹ میں لے آئی تھیں۔ لڑائی کی وجہ اس وجہ نے صدم کو پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ ہادی کسی کے بھی ساتھ رہے، وہ اسی کا ہے۔ کیوں ہے اس کا؟ کیونکہ عقیل انکل اسے دے چکے تھے۔ ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے، جلد ہی ان کی شادی ہو جائے گی۔ وہ ہر دعا میں اسے مانگتی تھی، اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہر وقت ہادی کا پہرا دیتی رہے۔ اتنا ضرور تھا کہ وہ اسے دیکھنے، اس سے بات کرنے کے موقع تلاشتی رہتی تھی۔ اس کے اوقات کار سے اپنا دن گزارتی تھی۔ 2 بجے کالج کے سے آنے کے بعد وہ بمشکل 10-15 منٹ تک کے لیے اپنے کمرے میں رہتا، پھر وہ گھر میں ہی اپنے بنائے اسٹوڈیو میں چلا جاتا، جہاں وہ شام تک رہتا۔ پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نکل جاتا، رات گئے ہی واپس آتا۔ اس کے کمرے میں جانے، کمرے سے باہر آنے، گھر سے باہر جانے تک کا وقت اور موقع تھا جب وہ اسے دیکھ سکتی تھی۔ رات 12، 1، 2، 3 جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، وہ اپنے کمرے کے ٹیرس میں ہی ٹہل کر اس کا انتظار کرتی تھی۔ اس کے پاس اور کرنے کے لیے تھا ہی کیا؟ کالج اور گھر یا دادا کی لائبریری۔